अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बड़े अमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करते हैं। डॉलर 204 पे पहुँच गया। कारोबारी हफ्ते के आगाज़ पर ही ₹1.85 इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट अब जो इस वक्त तक जो आदाद शुमार आए कि 1134 जो है उसमें डिक्लाइन हुआ इंडेक्स का, और वो भी तनज़्ज़ुली का शिकार रही है। बजट भी पेश हो गया है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ गई हैं, लेकिन कारोबारी तबका इस वक्त एतमाद क्यों नहीं कर पा रहा, अवाम जो हैं वो उनका एतमाद क्यों नहीं बहाल हो पा रहा। ये बुनियादी सवाल हैं जो हम कायरा साहब के सामने रखेंगे। कुछ दीगर मामलात पर भी बात करेंगे। इरशाद साहब, ये कारोबारी तबका जो है एतमाद क्यों नहीं कर रहा, और अवाम की हालत पतली थी, मज़ीद पतली ही होती जा रही है। हुकूमत पर तो एतमाद होना चाहिए था। देखिए, जब ये अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई तो उसके बाद मुसलसल, उससे पहले वैसे ये अमल शुरू हो गया था, लेकिन डॉलर बढ़ना शुरू हुआ और हमारा रुपया जो है वो डी वैल्यू होना शुरू हुआ। उसी तरह स्टॉक एक्सचेंज का मामला था। जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार संभाला, हलबर्दारी हुई, तो उसके बाद आपको याद है कि डॉलर की जो गिरावट थी, डॉलर की जो उड़ान थी वो उसमें गिरावट आई और रुपया कुछ बढ़ा और स्टॉक एक्सचेंज भी बेहतर हुआ। तो कहा यह गया कि ये मौजूदा हुकूमत पर कारोबारी तबके का और मईशत का एतमाद है, एतमाद का इजहार है। जब बजट पेश किया जनाब मुफ्ती इस्माइल साहब ने, तो उन्होंने ये कहा कि, और इससे पहले भी वो ये कह चुके थे कि तेल की कीमतों में जो 60 रुपये फ़ी लीटर हमने इजाफ़ा किया है, सख्त फ़ैसले किए हैं, और अब बजट पेश हुआ है तो अब डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम होगा, मईशत मुस्तहकम होगी और स्टॉक एक्सचेंज भी बेहतरी आएगी। लेकिन आज बजट पेश होने के बाद पहले दिन स्टॉक एक्सचेंज खुला तो पहले के मुकाबले में ज़्यादा जो है वो गिरावट का शिकार हुआ, मंदी का शिकार हुआ, और 1134 पॉइंट अब तक जो है वो नीचे आ चुके हैं 100 इंडेक्स के। और डॉलर की भी यही हालत है कि इंटर बैंक में अपनी जो है ऊंची तरीन शरह पे, बुलंद तरीन शरह पे पहुँच गया है। तो इसका मतलब हम ले सकते हैं, जो हम तो खैर मईशत दान नहीं हैं, कि अभी तक एतमाद बहाल नहीं हो रहा। लेकिन कायरा साहब से पूछते हैं, मुमकिन है कोई और वजह हो इसकी। कायरा साहब, ये क्या वजह है कि आपके हवाले से तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग के हवाले से ये तासुर हमेशा पुख्ता रहा है कि कारोबारी बिरादरी उस पर बहुत ज़्यादा एतमाद करती है और मेजर पार्टनर भी वही है। तो इसके बावजूद गुज़श्ता 2 महीने में कारोबारी तबका, माशी और मालियाती जो इदारे हैं वो क्यों एतमाद नहीं कर रहे? ये मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार मईशत क्यों है, और डॉलर काबू नहीं आ रहा और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मुस्तहकम नहीं हो रही? तो इसकी कोई वजह ज़ाहिर है कैबिनेट में भी डिस्कस हुई होगी, तो ज़रा हमें बताएं, कुछ आवाम को ब्रीफ करें। शुक्रिया आरिफ साहब। मैं तो हमेशा इस बात का दाई रहा हूँ कि कोई गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि वो अनपॉपुलर हो जाए। कोई गवर्नमेंट आवाम को नाराज़ नहीं करना चाहती। यकीनन सबकी ख्वाहिश होती है कि हम लोगों को रिलीफ दे सके। हाँ, पॉलिसियाँ गलत बन जाएं जिससे मुल्क का नुकसान, और कोई गद्दार भी नहीं होता। ये गद्दार सर्टिफिकेट बनने का बहुत रिवाज है हमारे यहाँ। कोई मुल्क का सियासतदान गद्दार नहीं होता। यानी गद्दार वो हो सकता है जिसका नियतन इरादा मुल्क को नुकसान पहुंचाने का हो। नहीं ख्याल कोई सियासतदान ऐसा है या था। हाँ, ये जरूर है कि सियासतदानों या हुक्मरानों, हमारे यहाँ सिर्फ सियासतदानों की हुकूमतें नहीं रही, सिर्फ हुक्मरानों के फैसलों की बदौलत अगर मुल्क के नुकसान हुए, जो बहुत हुए, आज हम जहाँ खड़े हैं वो उन गलत फैसलों की बदौलत ही हुए। तो वो बदनीयती के साथ नहीं थे, इस नीयत के साथ फैसले नहीं हुए थे कि वो मुल्क का नुकसान के लिए हों। ये ब्लेम गेम हम चलाते रहते हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन पिछली गवर्नमेंट में भी हमारा व्यू ये था कि जितने ये बड़े दावे कर चुके हैं वो दावे इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। लिहाजा हमें इमरान खान साहब के यू टर्न्स पे एतराज था, हमें उनके गलत फैसलों पे एतराज था, उनके गलत ख्वाब दिखाने पे एतराज था, और उनके फेलियर्स पे। हमने ये कहा था कि आपकी पॉलिसीज की बदौलत आज मुल्क यहाँ खड़ा है। और आप देख लें कि अगर हमने 60 रुपए तेल बढ़ाया, क्योंकि बहुत बड़ा बम है, यकीनन बम है, कोई दूसरी राय नहीं,
ایک بہت مشکل بلکہ ایک حد تک یہ کہیے برا فیصلہ ہے. لیکن آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ وہ $104-105 پہ جب بیرل تیل گیا تو یہ ڈیفرنس آ گیا. اب 120 بھی کراس کر چکا ہے. انفارچونیٹلی عالمی حالات کی وجہ سے یہ صرف ہمارے ہاں نہیں پوری دنیا میں تیل کی منڈی میں قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور ہمارے پاس پہلے ہی سپیس نہیں ہے. یعنی پہلے قیمتیں اس لیے بڑھائی گئیں کہ گورنمنٹ کے پاس ایگزسٹنگ ریسورسز میں، کیونکہ جو گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ گئی انہوں نے تیل کی قیمتیں ٹائم پہ بڑھائی نہیں. رادر جاتے ہوئے 10 روپے لیٹر کا ایک وہ ریلیف کے نام پہ ایک بم چھوڑ گئے جو پھٹا، اور اس کے بعد یقیناً پاکستان کی اکانومی بہت سارے قاہرہ صاحب یہ جو آپ کا موقف ہے اگر اس کو ہم تسلیم بھی کر لیں پچھلی حکومت نے یہ کیا، لیکن ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ حالات معیشت کے ہمارے سامنے ہیں، ریزروز بھی ہمارے سامنے ہیں، اور ہمیں بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ IMF کے پروگرام میں ہم چلے جائیں یہ بہت آسانی ہو جائے گی. مشکل فیصلے آپ نے کافی حد تک کر لیے ہیں. اب IMF چاہتا کیا ہے؟ اس کی مزید شرائط کیا ہیں؟ یہ اس میں کیا امر مانے ہے کہ اتنا ڈیلے ہو رہا ہے یہ ریویو پروگرام آنے میں؟ دیکھیے جی IMF کا، میں بھی کوئی اکانومسٹ تو نہیں ہوں، لیکن IMF کا میں ایک گزارش کروں، IMF ہمیں تو نہیں کہتا کہ میرے پاس آؤ پیسے لے لو آ کے، نہ وہ ہمیں مجبور کرتا ہے. IMF کے پاس تو ہم ہی جاتے ہیں، ہمارے جیسے ممالک جاتے ہیں جو حالات کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر IMF ہم سے کوئی منافع کمانے والا ادارہ نہیں ہے. یہ ہمیں پہلے سمجھنا چاہیے. ہاں وہ ہمیں منافع میں پیسے ہی دیتا ہے لیکن بڑے سبسیڈائز ریٹوں میں. ہاں وہ آپ کو کہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا ہم سے یہ ہے کہ اس وقت آپ کی آمدن اور آپ کے اخراجات میں جو فرق ہے اس کو برج کرے، اس کو کم کرے. اب ہمارے پاس کیا ہے؟ اگر ہمارا فرض کرے ہمارا خرچہ 1 ارب فرض کرے 10,000 ارب کا ہے، آمدن ہماری 6,000 ارب ہے، 4,000 ارب کا ڈیفرنس ہے. وہ کہتے ہیں اچھا 4,000 ارب میں آپ کی بہت ساری سبسڈیاں بھی ہیں، آپ نے بجلی بھی مہنگی نہیں کرنی، آپ نے سبسڈیاں بھی بحال رکھنی ہیں، تیل بھی تب کب پورا اس کے اوپر لوڈ نہیں کر رہے، لیکن ایک کام تو کرو، قرضہ بھی اس میں سے نکال دو جو آپ نے ادا کرنا ہے. پھر بھی جو 1,000 ارب کا ڈیفرنس ہے فرض کریں تو وہ کہتے ہیں کم از کم آج جو آپ کا جاری خرچہ ہے، جاری خرچہ اور جاری آمدن، آج کے دن کی آمدن، آج کے دن کا خرچہ، اس کو تو کم از کم برابر کر لو. جب ہم اس کو کرنے چلتے ہیں تو پھر اور عوام پہ نیا بوجھ ڈالنا پڑتا ہے، پھر بھی کئی سارے ٹیکسز میں اضافے کرنے پڑتے ہیں، یوٹیلیٹیز میں اضافے کرنے پڑتے ہیں، جو گورنمنٹ کے لیے آسان نہیں ہے. اسی طرح ڈالر کی قلت ہے. اب ڈالر کی قلت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی جا رہی ہے، امپورٹ. اب امپورٹ بل ہمارا کوئی 80 ارب کے قریب پہنچ گیا ہے، 74-75 ارب تو تھا دن پہلے. جی 74 ہے، 76 رہے گا یہ سال کلوز ہونے میں. مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں 76 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا. جی تو 76 بلین، اور ہمارا جو ایکسپورٹ ہے وہ 30 کے لگ بھگ ہوگا. سو جو 40 ارب کا، اور اس میں بھی فرض کریں 30 ارب فردر اگر ہم اوورسیز پاکستانی کا نکالتے تو 10 ارب ڈالر کا ایک گیپ ہے. اس کو برج کرنے کے لیے یا تو ہم ایکسپورٹ بڑھائیں گے، یا ہم قرضے لیں گے، یا ہم اپنے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کریں گے، اور اس میں جو ہماری امپورٹس ہیں وہ کم ہو تاکہ ڈالر کے خرچے کم ہو جائیں. اس کے لیے امپورٹ کے اوپر بھی قدریں لگائی گئی ہیں، یوٹیلیٹیز کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے، قوم سے بھی گزارش کی گئی ہے کہ آپ بھی ہمیں سپورٹ کریں. اور تیسری آخری گزارش یہ ہے کہ یہ سارے فیصلے، ان فیصلوں سے اختلاف ہو سکتا ہے. کئی اکانومسٹ ہیں جن کا ویو ہے کہ جی گورنمنٹ اچھے فیصلے کیے ہیں، کئی وہ بھی بڑے نامور لوگ ہیں، ان کا ویو یہ ہے کہ نہیں یہ فیصلے اس طرح نہیں، اگر اس طرح ہو تو زیادہ بہتر ہے. طرف وہ فیصلے کریں گے تو بھی معترض، وہ بھی اعتراض کرنے والے لوگ موجود ہوں گے کہ یہ فیصلے اچھے نہیں ہیں. ان کو یعنی ایک سیٹ آف ڈیسیژنز ہے نا، ایک ہے بی، کچھ ایک ڈیسیژن کرنا چاہتے ہیں، کوئی بی ڈیسیژن کرنا چاہتے ہیں، لیکن گورنمنٹ نے اپنی ججمنٹ میں کچھ فیصلے کرنے ہیں. اب ہمارا پرابلم یہ ہوا پڑا ہے اس وقت کہ صرف ہمارے ہاں کرنچ نہیں آیا، پوری دنیا میں کرنچ آیا ہوا ہے. اوپر سے ہمارے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی رہی، شدید رہی. قاری صاحب گزارش یہ ہے، قطع کلامی معاف، یہ تمام دلائل جو اب اس وقت آپ یا آپ کے دوست ساتھی دے رہے ہیں، موجودہ حکمران دے رہے ہیں، یہ سارے دلائل جب تحریک انصاف والے دیتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ نہیں یہ غلط ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ جناب یہ عالمی ایک مسئلہ ہے.
وہ کہتے تھے کہ ہمارے اخراجات زیادہ ہیں، ہماری آمدنی کم ہے، اس کو ہم نے اس گیپ کو فل کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر IMF کا دباؤ ہے، آپ یہ نہیں مانتے تھے۔ اب آپ اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ دلائل جو ہیں مجھے تو شاید مطمئن آپ کر لیں، لیکن عام آدمی جس کی آمدنی یکدم کم ہو گئی ہے روپیہ ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے، 60 روپے پٹرول کی قیمت میں اضافے سے، آپ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ دعویٰ رہا ہے اور اس کا ایک کردار بھی رہا ہے کہ وہ عوام کی بات کرتی ہے اور عوام کے فائدے کے بارے میں سوچتی ہے، باقی بزنس کلاس دوسروں کو وہ پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ اس وقت عوام جن مشکلات کا شکار ہیں ان کو ریلیف کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا؟ کیا ایک 25,000 روپے 30,000 روپے ماہانہ کمانے والا شخص موجودہ مہنگائی کا مقابلے کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ وہ کھانا کھائے گا 2 وقت کا یا 1 وقت کا روکھی کی، یا بچوں کو تعلیم بھی دے پائے گا، علاج بھی کر پائے گا، اور باقی مشکلات بھی اس کی کہاں سے دور ہوں گی؟ ارشاد عارف صاحب بالکل درست ہے، کوئی صورت نہیں ہے 25,000 روپے میں، چھوڑیے 30,000 روپے میں بھی۔ اگر آپ مجھے کہیں کہ میں کسی غریب سے غریب گھر کا بجٹ بنا کے بھی دے دوں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ صرف اگر اس نے تنخواہ پہ گزارا کرنا ہے، اس کا ایڈیشنل سورس اور کوئی نہیں ہے، تو یہ گزارا پتہ نہیں وہ بیچارے کیسے کر رہے ہیں۔ یہی ہے ان کا جو پیٹ پالنے والا ہے اور وہ صبر سے چل رہے ہیں، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق یہ ہے کہ PTI والے بھی کہتے تھے، ہم بھی کہہ رہے ہیں، وہی آرگومنٹ ہمارا بھی ہے۔ عرض یہ ہے کہ ایک تو ہم IMF کی شرائط قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں، ہم کوئی چھپا کے باتیں نہیں کر رہے۔ دوسری بات کہ ہم نے نہیں کہا کہ ہم ٹیکس ختم کر دیں گے اور ہم لوگوں کو ریلیف دیں گے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ گورنمنٹ کے فیصلے غلط ہیں، اس لیے کہ اگر ٹائملی جو تیل کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں، اگر گریجولی آپ وہ قیمتیں بڑھاتے چلے جاتے تھوڑی تھوڑی، تو لوگوں کو ایک دم یہ شاک ویو کے طور پر نہ لینا پڑتا اور ایڈجسٹیبلٹی ہوتی چلی جاتی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے دعوے نہیں تھے، اور اس کے بعد عالمی حالات میں فیصلے اور مشکل کرنے پڑے ہیں۔ اگر فرض کریں شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو بجلی اور بڑھانی پڑے گی، یعنی ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بڑھائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں بڑھانی پڑے گی، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں حالات کیا ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یوٹیلیٹی بجلی نہیں بڑھائی تو پرابلم ہو جائے گا۔ عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ ان کو 35 روپے یونٹ کے اوپر 35 روپے پر لیٹر کو لگانی پڑے گی پیٹرولیم لیوی، کیونکہ اس کے پاس ان کے پاس اور گزارا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ایسے ہی ہے، اور وہ اپنے پیچھے جو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں اس کی وہ خوب اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو ریلیف کیسے دے سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بجٹ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جن لوگوں کے پاس دولت ہے ان کی دولت کے اوپر ڈائریکٹ ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا ہے، ایک ڈائریکشن چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، انڈائریکٹ ٹیکسز کی ریشو کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جو آپ انڈائریکٹ ٹیکسز کم کریں گے عام آدمی پہ بوجھ کم ہوگا، اور ڈائریکٹ ٹیکسز کی صورت میں جو عمراء ہیں، جو وسائل والے لوگ ان پر ٹیکس لگے گا، اور سبسڈیاں۔ ارشاد صاحب میں مثال کے طور پہ دے دیتا ہوں، یعنی ایک تیل کے اوپر 80 روپے سبسڈی ہے مثال کے طور، اب تو 80 سے بھی زیادہ ہے، اس وقت وہ 60 روپے بڑھانے کے بعد ابھی بھی 20-25 روپے ہے، لیکن فرض کریں 80 روپے سبسڈی ہے۔ ایک موٹر سائیکل والا جو 70 cc والا موٹر سائیکل ہے، چلنے والا مزدور، وہ 1 لیٹر تیل ڈلواتا ہے اور اس کو 80 روپے سبسڈی مل جاتی ہے، اور اس کے ساتھ کھڑی ہوئی لینڈ کروزر والا 100 لیٹر تیل ڈلواتا ہے اور وہ 8,000 روپے کی سبسڈی لے لیتا ہے۔ تو یہ کون سی جسٹیفیکیشن ہے کہ ایک اربوں پتی کروڑوں پتی وسائل والے شخص کو بھی یا گاڑیوں والوں کو سبسڈی والا دیا جائے اور غریب آدمی کو بھی وہ سبسڈی والا تیل دیا جائے؟ تو لہذا ٹارگیٹڈ سبسڈی کا ایک طریقہ جو 28 بلین کے ذریعے 1 کروڑ 40 لاکھ خاندانوں کو وہ 2,000 پر منتھ جو فیول بل کے حوالے سے بڑھا ہے اس میں سبسڈی، باقی جو وسائل والا بندہ ہے اس کو تو سبسڈی نہیں دی جا سکتی۔ اب اس انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا کے ذریعے مائننگ کی جا رہی ہے تاکہ ہم اپنے زمیندار کو بھی اور اپنے پور انکم گروپ والوں کو بھی ٹارگیٹڈ سبسڈی دے سکیں، اور این بلاک سبسڈی وہ نہیں دی جا سکتی، اس میں عمرہ بھی سبسڈیاں لیں اور عام آدمی کو بھی سبسڈی ملے۔ جی ٹھیک ہے قاہرہ صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد وزیر اعلیٰ GB کا الزام ہے کہ 50% وفاق نے GB کا بجٹ کم کر دیا ہے، اس پہ آپ سے جانیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے قمر زمان قاہرہ صاحب۔ وزیر اعلیٰ جی بی نے کہا کہ وفاق نے 50% جو بجٹ ہے وہ کم کر لیا ہے، رواں سال 50 ارب روپے جی بی کا بجٹ ہونا چاہیے تھا۔ ایک تو ذرا اس کو رسپونڈ کر دیں، دوسرا آپ مشیر ہیں امور کشمیر کے، تحریک انصاف کی حکومت ہے جی بی میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی، حکومتی جو تعلقات کار ہیں وہ ان دونوں جگہوں پہ کس طرح چل رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں؟ پہلی گزارش یہ ہے جی، تعلقات کار ہمارے اپنے اپنے سیاسی اختلافات کے باوجود آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ آپ یہ سوال بالکل میں چاہوں گا کہ آپ کشمیر گورنمنٹ سے بھی کریں اور جی بی گورنمنٹ سے بھی کریں۔ ہماری وزارت کی حد تک کوئی رکاوٹ، کوئی ان کے امر میں ممانعت نہیں ہے، بلکہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اس کرنچ کے باوجود، جبکہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ریسورس کنسٹرینٹس ہے بہت شدید، جس کا ہم ابھی ذکر بھی کر رہے ہیں پہلے ہی، اور بہت سارا فائنینشیل ریسورسز کے اوپر بہت قدغن ہے اس وقت، اور بہت سارے ہمارے ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت ڈیولپمنٹ پلان رکھے گئے ہیں ان کو کنٹینیو کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ سارا کچھ سبسڈی، یہ سب کچھ ڈیپینڈنٹ اور لنکڈ ہے ہماری انکم کے ساتھ، سو لہٰذا اس کنسٹرینٹ کی وجہ سے جو آیا مسئلہ، اس کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں گلگت گیا تھا، میں نے چیف منسٹر صاحب جو ہمارے مخالف جماعت سے ہیں انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کی باتیں سنی اور انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لائیں، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے ہمارے ساتھ ڈسکس کریں، وہاں فیڈرل گورنمنٹ کے جو افسر بیٹھے ہیں انہیں بتائیے، وی آر ٹو اسسٹ یو۔ وہ تشریف لائے، ان سے ملاقات ہوئی۔ اسی طرح کشمیر کے وزیر اعظم صاحب ہیں، اپنی ٹیم کے ساتھ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کے حوالے سے اور ہماری اسموتھ فنکشننگ کے حوالے سے اور ان کی ضرورتوں کے حوالے سے جو بات تھی، ہم ان کے وکیل کے طور پہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام کے جو ان کی حکومت کے ذریعے وسائل ہیں، وہ ان کے وکیل بن کے ہم حکومت پاکستان کے پاس جا رہے ہیں اور جائیں گے۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اس میں کوئی تعطل نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن جو میرا سیاسی ان سے اختلاف ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، یعنی میرا مراد میری جماعت کا، یہ میرے کولیشن کا، سو اس پہ ہمارے جو تعلقات کار ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہمارا یہ ہاتھ نہ ملانے کا، میں فلانے سے شکل نہیں دیکھنا چاہتا، میں فلانے سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا، ہمارا یہ رویہ بالکل نہیں ہے، بالکل۔ اچھا قاہرہ صاحب، یہ آخری سوال، یہ سوال کا صاحب ایک منٹ ذرا، جی جہاں تک تعلق ہے کٹ کا، جی دیکھیے پہلی گزارش یہ ہے کہ جو آخری پچھلے اس سال کا جو رواں مالی سال ہے، اس کا جو آخری کوارٹر ہے جو 30 جون جا کے اینڈ ہوگا، اس میں تمام صوبوں کا جو آخری ٹرانچ تھا اس میں سیریس کٹ لگے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس انفنڈڈ سبسڈی تھی جو دینی پڑی پیٹرول پہ، ڈیزل پہ، بجلی پہ، گیس پہ، وہ جو اخراجات تھے جن کا انکم کے اندر یا کہیں ہمارے پاس کشن موجود نہیں تھا، تو وہ ڈیولپمنٹ کو پیسہ ادھر گیا، اس پیسے کو پورا کرنے کے لیے یقیناً کٹ لگا، لیکن وہ کٹ کسی ایک جگہ نہیں، وہ کشمیر کے اوپر بھی لگا، گلگت بلتستان کے اوپر تو شاید 2.2 بلین کا کٹ لگا تھا صرف، جو ادھر ہے کشمیر کے اوپر وہ کچھ 4 ارب کا تھا، اس کو بھی ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ اس کو کم کیا جائے، کیونکہ یہ ہمارے نسبتاً کمزور یونٹ ہیں اور ان کے پاس اور لوکل ریسورسز اتنے نہیں ہیں، فیڈرل ریسورسز سے ہی ان کے بجٹ چلتے ہیں، لہذا اس پہ بالکل کوشش ہوئی ہے اور ہو رہی ہے اور اس کو سپورٹ بھی کیا جائے گا۔ لیکن اگر اگلے سال کا جو پاکستان کا قومی بجٹ ہے اس میں ڈیولپمنٹ کے اخراجات میں کمی کی گئی، پچھلے سال سے کم ڈیولپمنٹ کا بجٹ رکھا گیا ٹارگٹ، تو وہ ہمارے بھائیوں کو بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹ ان کے جاری رکھے گئے ہیں، لیکن ڈیولپمنٹ بجٹ میں کرٹیلمنٹ کچھ ہوئی ہے، اس کی وجہ بنیادی طور پہ ریسورسز ہے۔ اگر ہماری اسٹیبلٹی آ جاتی ہے، ریسورسز بہتر ہو جائیں گے، تو یقیناً باقی صوبوں کو بھی ملے گا اور ہمارے گلگت بلتستان کو بھی، کشمیر کو بھی، ان کو بھی اپنے پروپورشنیٹ سے زائد ملے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اس کو یہ تاثر دینا کہ کسی صوبے کے ساتھ یا کسی ہمارے یونٹ کے ساتھ ہم نے کوئی ٹارگٹ طے کی ہے، یہ بالکل غلط، بالکل لفظ بات ہے۔ میں کل اس کی ذرا ڈیٹیل بھی بیان کروں گا جو انہوں نے باتیں کی ہیں، میں کیونکہ کل کشمیر گیا ہوا تھا، وہاں سگنل نہیں تھے، میں اس کا پراپر ٹائم پہ رسپونڈ نہیں کر سکا، سو میں کل انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ انہوں نے جو سوال اٹھائے ہیں ان کا میں حقائق کی روشنی میں جواب بھی دوں، اور ان کو یہ بھی گزارش کروں کہ اگر ان کے کوئی تحفظات ہیں تو وہ آئیں، بیٹھیں، ہم ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، ان کے مسائل حل کرنے کو تیار ہیں، کوشش کرنے کو تیار ہیں، اور اویلیبل سورسز میں جو ہو سکتا ہے ہمارا رویہ بالکل ان کے لیڈر والا نہیں ہوگا کہ میں ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا اور میں ان سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا۔ جی قاہرہ صاحب، یہ آپ کی حکومت آئی تو
تحریک طالبان پاکستان سے افغانستان میں دوبارہ مذاکرات شروع ہوئے جو پچھلی حکومت کے دور میں تعطل کا شکار تھے یا ختم ہو گئے تھے. اب دو چیزیں سامنے آئیں. ایک تو آپ نے اپنے منسٹر کو نوٹس جاری کر دیا جو ساجد طوری صاحب جو اس مذاکرات کا حصہ تھے کہ آپ نے کیوں حصہ لیا جماعت کی اجازت کے بغیر. دوسرا آپ نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی جو غالباً تحفظات ہیں آپ کو ان مذاکرات پر. تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات ہوں, ملک میں امن آئے اور یہ بد امنی جو ہے پورے پاکستان میں وہ ختم ہو, یا کوئی اور وجہ ہے یہ کمیٹی کیوں تشکیل پائی ہے؟ ارشاد صاحب, ہم ہمیشہ پاکستان کے معاملات کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنے کے حامی رہے ہیں اور رہیں گے. جی. ڈائلاگ کہاں ہونے ہیں, کس شرط پہ ہونے ہیں, گائیڈنس کہاں سے آنی ہے, اس کے اوپر طریقہ کار کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے نا. صحیح. جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ پاکستان کے قومی مفاد کا ایشو ہے, لہٰذا ابھی میں اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا. میری جماعت نے جن تحفظات کا اظہار کیا ہے وہ کوئی تحفظ اس طرح نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ ان مذاکرات کے خلاف ہیں, لیکن اس کے اوپر پارلیمنٹری جو اوور سائٹ ہے یا پارلیمان سے جو اس کی رہنمائی لینا ہے وہ ایک تحفظ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور ہم یقیناً اس بات کے بارے میں یقیناً ہمارا تحفظ ہے کہ اس ملک کی سیاسی قیادت کو اعتماد میں لے کے ان سے گائیڈنس لینی چاہیے. اس سے پہلے بھی جب یہ فیصلے ہوئے ہمارے ملک کے اندر, اگر آپریشن ہوئے, مالا کنڈ آپریشن ہوا, وزیرستان آپریشن ہوا یا مذاکراتی عمل ہوا, تو پارلیمان کی بند کمرے میں اجلاس ہوئے. جب ان اجلاسوں سے پارلیمان سے رہنمائی لی گئی تو آپ اس کی سکسیس ریٹ دیکھ لیجئے, اور جب پارلیمان سے بالا پہلے فیصلے ہوتے رہے ان کے رزلٹ بھی دیکھ لیجئے. سو ہمارا نہیں قاری صاحب, یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں اس میں پارلیمنٹ کو اور حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. ان مذاکرات کے دوران آپ کو اور پارلیمنٹ کو اور حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ میری جماعت کا فیصلہ تھا, ہم نے اپنے اندر بیٹھ کے اس پہ ڈسکشن کی ہے. اس ڈسکشن کے ساتھ ہم باقی جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے کر کے ان سے بھی مکالمہ کریں گے اور اس پہ کنسنسس بلڈ کریں گے, تاکہ ہمارے جو ڈائلاگ کرنے والے ہیں, سیکیورٹی والے ادارے ہیں, انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, سب کے ہاتھ مضبوط ہوں. اس کا مقصد کوئی خدا نخواستہ تعطل پیدا کرنا نہیں ہے, بلکہ اس کو کر کے چیزوں کو مضبوط کرنا ہے. قوم جب اپنے اداروں کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور ان کو رہنمائی فراہم کرتی ہے لیڈرشپ, تو اس کے زیادہ بہتر اثرات آتے ہیں. اس کی طرف اس کے بات ہے. اب اس میں زیادہ میں سے بات ابھی نہیں کروں گا, انشاءاللہ ایک آدھ دن. ٹھیک ہے. بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب, وزیر اعظم کی برائے امور کشمیر ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما محترمہ زرتاج گل صاحبہ نے. بہت شکریہ زرتاج صاحبہ آپ کے وقت کا. زرتاج صاحبہ, کچھ اور سبجیکٹس پہ بھی آپ سے بات کریں گے, لیکن یہ پنجاب اسمبلی میں جو چل رہا ہے, بجٹ پیش کرنا تھا, اب آپ بجٹ نہیں پیش ہونے دے رہے ہیں. امر کیا مانے ہے؟ کیا یہی امر ہے کہ ایک بے یقینی رہے اور سیاسی طور پہ ہم لائم لائٹ میں رہیں؟ تھینک یو فیصل, تھینک یو فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے تو یہ کہ پنجاب اسمبلی تو بالکل لیجیٹیمیٹ ہی نہیں ہے. وہاں پہ تو الیکشن ہوا ہی نہیں ہے. الیکشن تو جو وہاں پہ ہوا تھا وہ تو پولیس اور جو گنڈے تھے باہر, ان کے ساتھ گلو بٹ آ گئے تھے اور انہوں نے پنجاب اسمبلی کو یرغمال بنا لیا تھا اسپیکر صاحب کو, اور انہوں نے جو گیلریز کے آئی سائڈ پہ جانا تھا وہاں پہ ووٹنگ ہی نہیں ہونے دی تھی. اور ایک زبردستی جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے, اور پھر جو ان کی حل برداری کی جو تقریب تھی گورنر صاحب نے جو لینی تھی, وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ گورنر ہاؤس کو کس طرح جو ہے وہ یرغمال بنایا گیا تھا عمر چیمہ صاحب کو. تو یہ تو پکا تھا پنجاب میں تو اس وقت غنڈہ گردی ہو رہی ہے, پولیس گردی ہو رہی ہے. وہ تو لیجیٹیمیٹ جو ہے وہ حکومت ہی نہیں ہے. تو وہ جو ان کا بجٹ ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ایک نوٹیفیکیشن کیا ہوا ہے کہ مجھے بالکل جوک ہے, سوری وہ تو بالکل جوک ہے, وہ تو بالکل جوک ہے جو انہوں نے وہ کیا تھا, جو نوٹیفیکیشن اس نے اس وزیر اعلیٰ نے نکالا ہے جو مرغی چور ہے, کہ جی 2 دن کے لیے جو ہے وہ ایک عارضی طور پر وزیر خزانہ ہے. دیکھیں جب وہ ایک الیکٹڈ نمائندہ ہی نہیں ہے
اور اس کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس یا ووٹ آف کانفیڈنس جو تھا، جو بھی اس وقت یرغمال بنا کے پنجاب اسمبلی کو زبردستی اس کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، کابینہ اس کے پاس ہے نہیں، تو اس کے پاس تو رائٹ ہی نہیں ہے کہ یہ پنجاب اسمبلی کے اندر بجٹ پیش کر سکے. کابینہ کے بغیر اس کے اپروول کے، کیبنٹ کے، یہاں بجٹ فائنانس منسٹری کیسے پیش کرتی ہے؟ صحیح ہے زرداد صاحبہ، ٹھیک ہے زرداد صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. میں ذرا ارشاد صاحب اپوزیشن لیڈر تو انہوں نے نامزد کر دیا، وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. اگر وزیر اعلیٰ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے تو پھر اپوزیشن لیڈر بھی لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. دیٹ مینس نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ہے ڈیفیکٹو اور ایک ہے ڈی جیورو. یہ جو پی ٹی آئی چیلنج کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ڈیفیکٹو تو ہیں لیکن ڈی جیورو نہیں ہیں کیونکہ ان کو منتخب نہیں کیا گیا. آج جو صورتحال ہے کہ 5 گھنٹے تقریباً ہو چکے ہیں، بجٹ اجلاس ہی شروع نہیں ہو پا رہا کیونکہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں جو میٹنگ ہوئی اس میں چودھری پرویز الہی صاحب کا اور اپوزیشن کا، جو اس وقت کی اپوزیشن ہے، اپنے آپ کو وہ حکومت کلیم کرتے ہیں کیونکہ لیجیٹیمیٹ وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی جی آئیں ایوان میں کیونکہ اس دن انہوں نے اس وقت تو کوئی حکومت نہیں تھی. جب جو وزیر اعلیٰ اس وقت تھے، جب یہ الیکشن ہوا ہے، اس وقت وزیر اعلیٰ عثمان بزدار تھے. ان کے احکامات کے منافی آئی جی نے پولیس داخل کی. اور ویسے فیصل صاحب یہ دلچسپ بات ہے، پاکستان کی تاریخ میں ہمیں یاد نہیں ہے کہ کبھی پولیس کسی منتخب کے اندر داخل ہوئی ہو، داخل ہو کہ اس نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ کون سے ارکان ووٹ دیں گے کون سے نہیں دیں گے. اور سپیکر اپنی کرسی پر نہ بیٹھا ہو، وہ کھڑا ہو کسی گیلری میں اور وہ جو میگا فون کے ذریعے اعلان ہو رہے ہوں. تو چودھری صاحب کا جو سپیکر ہیں اور اپوزیشن کا مطالبہ یہ ہے کہ آئی جی ایوان میں آ کے پہلے تو لوگوں کی تقریریں سنیں، جو ان پہ ظاہر ہے سب و شتم ہوگا تقریریں کیا ہوں گی، پھر وہ سر عام معافی مانگیں. یہ پرویز الہی صاحب اس وقت پرویز الہی صاحب کی اور شرط ہے ان کی. لیکن یہ وہ کب تک روک سکتے ہیں اجلاس پرویز الہی صاحب؟ نہیں، پرویز الہی صاحب کے پاس بڑے اختیارات ہیں، وہ اس کو ملتوی کر دیں گے. مثال کے طور پر یہ شروع ہو جاتا ہے اجلاس، پھر ہنگامہ آرائی تو ہوگی. اصل میں جو ہماری سیاسی جماعتیں سمجھ نہیں پا رہی کہ جو کچھ یہ اپنے دور میں کر رہے ہوتے ہیں کل کو اپوزیشن کے طور پر کرتے ہیں تو ان کو فیس کرنا پڑتا ہے حکومت میں، اور حکومت کے طور پر کرتے ہیں تو اپوزیشن میں ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. لیکن زتاج گل صاحبہ موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ فرمائیے کہ اگر ایوان کو چلانا ہے، قومی ضرورت ہے کہ بجٹ پیش ہو، پنجاب کے عوام کے مسائل جو ہیں جو حل ہو سکیں، اگر یہ ایوان نہیں چلتا تو اس سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ پھر پولیس داخل ہوگی، پھر بجٹ پیش ہوگا، اور پھر آپ کیا کر پائیں گی؟ دیکھیں، پھر ارشاد عارف صاحب آپ کے اپنے آرگیومنٹ کے اندر ہی آپ نے جواب دے دیا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر ہم زبردستی مان لیں اس امپورٹڈ حکومت کو اور زبردستی ایک مرغی چور کو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مان لیں تو پھر تو ٹھیک ہے، مگر یہ کوئی یوزول سرکمسٹانسز تو نہیں ہے. یہ عوام کی عدالت یا ووٹ کے ذریعے یا یہ اکثریت کے ساتھ تو یہ اس وقت ایوان کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے، یہ تو پولیس کے ذریعے، غنڈہ گردی کے ذریعے، گلو بٹوں کے ذریعے اور ایک رجیم چینج کے ذریعے یہاں زبردستی جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے جو ایم پی ایز تھے جن کو ڈیسیٹ کیا ہوا تھا، اب اس کے اوپر زبردستی جو ہے وہ بائی الیکشن ہو رہا ہے، جبکہ ان کے اوپر تو تاحیات نائلی ہونی چاہیے. اور جو ہماری 5 اس کے اوپر ریزرو سیٹس بنتی ہیں، ان کو الیکشن کمیشن نے ایک اور عجیب تماشا بنایا ہوا ہے کہ ان کو جو ہے ڈیسیٹ نہیں کرنا. حالانکہ اگر ان کو ڈیسیٹ کر دیتے ہیں تو بھی اسی امپورٹڈ وزیر اعلیٰ کا جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جو یہ کلیم کریں کہ میں وزیر اعلیٰ، جبکہ یہ وزیر اعلیٰ ہے نہیں. تو آپ شاہد عارف صاحب آپ نے خود ہی جواب دے دیا ہے کہ اگر فرض کر لیں اسپیکر صاحب اپنا، ایک سیکنڈ شاہد صاحب، کہ اگر اسپیکر صاحب اپنا وہ جو ان کا ایک رائٹ ہے پارلیمان انہوں نے چلانا ہے، اگر وہ اپنی کرسی کے اختیارات کو استعمال کرتے ہیں اور ملتوی کر دیتے ہیں تو کل کو دوبارہ سے یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کے ڈنڈا بردار فورس آ جائے گی، زبردستی خواتین کو مارے گی. ہماری خواتین ایم پی اے کو باقاعدہ مارا پیٹا گیا ہے، ویڈیوز موجود ہے. آج تک نہیں ہوا کہ پارلیمان کے اندر پولیس آئی ہو. ہمیشہ سے پارلیمان کی اپنی جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسی وہاں پہ اپنے کھڑے ہوتے. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ باہر سے پولیس آئے اور پولیس کے ذریعے عوامی نمائندوں کو مارا پیٹا جائے. اسپیکر صاحب کو بھی مارا گیا. میرا سوال یہ ہے یہ غمال بنا لیں گے، یہ تو نہیں ہونے دیں گے نا. میرا پوائنٹ ذرا آپ سن لیں
اگر یہ اجلاس شروع ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس ایک بہترین قسم کا ہتھیار موجود ہے، وہ یہ ہے کہ بجٹ پیش ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ حمزہ شہباز شریف کو اکثریت حاصل نہیں ہے، ایوان کا اعتماد حاصل نہیں ہے، کٹوتی کی کسی تحریک پر آپ حکومت کو شکست دے دیں اور حکومت خود بخود گر جائے گی، نہ عدم اعتماد پیش کرنے کی ضرورت آئے گی، نہ کچھ ہوگا. تو آپ وہ راستہ کیوں نہیں اختیار کر رہے کہ اس حکومت کو ہی گرا دیں، ختم کر دیں اگر وہ اکثریت واقعی نہیں رکھتی؟ دیکھیں ارشاد صاحب، سیدھی سی بات ہے کہ پاکستان میں اس وقت زبردستی، غنڈہ گردی، بدتمیزوں کی اور اس وقت پولیس گردی کے ذریعے اور کون سے فورسز مل کے، میں تو یہی کہوں گی نا کہ انڈو اسرائیل امریکن پرو اس وقت یہ حکومت چل رہی ہے. مفاد پرست جو اس وقت پاکستان کا سودا کر کے بیٹھے ہوئے، یہ زبردستی کرسی سے چمڑے ہوئے. کرسی ان کا یہ اختیار نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ملک چلنے دیں، ہم نے تو ملک چلنے دیا ہے. اس کا تو پرائم منسٹر عمران خان نے بڑا زبردست سلوشن دیا ہے کہ عوام کی عدالت میں جائے، نیا الیکشن ہو، وہ نیا جو بھی حکومت آئے وہ اپنا بجٹ پیش کر سکے. پہلا ایک جو تماشا لگایا گیا وہ نیشنل اسمبلی کے اندر لگایا گیا کہ کوئی اپوزیشن نہیں تھی. اپوزیشن بینچوں والے اور جو سو کالڈ آپ چلے جائیں نا واپس، آپ پارلیمنٹ میں واپس کیوں نہیں جاتے ہیں؟ نہ آپ استعفے دیتے ہیں، نہ آپ واپس جاتے ہیں. ایک کنفیوژن تو پھیلا رکھی ہے نا آپ کے کیمپ نے بھی. فیصل، میرا خیال ہے کہ شاید میری پچھلی دفعہ بھی آپ سے بات ہوئی تھی اور میں نے آپ کو یہاں پہ کہا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص 133 ایوان جو ہے ارکان ایوان کے، ہم لوگ اپنے اسمبلی میں استعفے دے چکے ہیں. ہم میں سے کوئی شخص اس وقت کوئی مراعات نہیں لے رہا، نہ ہم کوئی تنخواہ لے رہے ہیں. ہم اس امپورٹڈ جعلی حکومت کو، رجیم چینج کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم اس اسمبلی کو جعلی مانتے ہیں، ہم اس اسمبلی کو امپورٹڈ زبردستی مانتے ہیں. یہ ملک کے مفاد میں فیصلے نہیں کر رہے، یہ اپنے ذاتی مفاد میں فیصلے کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں آئین کا، قانون کا تماشا لگایا ہوا ہے. ہم نے استعفے دیے ہوئے ہیں. اگر فرض کرے فیصل آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے زرتاج صاحبہ حکومت کو نہیں مانتے، قومی اسمبلی سے آپ باہر آ گئے، سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کے پی میں حکومت ہے، پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر اگر آپ نہیں مانتے تو یکسر سب کو مسترد کریں. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کیوں؟ دیکھیے فیصل، ساری دنیا کو پتا ہے 2/3 میجورٹی ہم لوگوں نے کے پی کے کی حکومت میں لی ہے. وہاں پہ انہوں نے کوشش کی عدم اعتماد کی، جو کہ ناکام ہو کے اپوزیشن کے منہ کے اوپر ماری گئی. پنجاب اسمبلی میں ہماری جو ہے اکثریت ہے، زبردستی جو ہے وہ گلو بٹوں کے ذریعے، پولیس گردی کے ذریعے ہم سے حکومت چھینی گئی ہے. اور جس طرح گورنر ہاؤس کو یرغمال بنا کے زبردستی طریقے سے ہر چور اچکا، ہر ڈاکو، نیب زدہ، FIA والا، منی لانڈرنگ والا، جو ان کو کوئی کرمنل ملتا ہے اس کو کسی کو گورنر بنا دیتے ہیں، کسی کو چیف منسٹر بنا دیتے ہیں، کسی کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں. یہ ہم نہیں مانتے، یہ عوام کے ذریعے نہیں آئے ہیں. دیکھیں پاکستان میں پارلیمانی سسٹم ہے، ڈیموکریسی ہے، اگر حل ہے تو یہ تو ٹھیک ہے، اب یہ اسی طرح ہی چلے گا. یہ جو آپ نے ٹکٹ جاری کیے ہیں 18 سیٹوں کے، آپ مطمئن ہیں خاص طور پر آپ کے حلقے میں بھی ڈی جی خان میں بھی الیکشن ہو رہا ہے اور مظفر گڑھ میں بھی الیکشن ہو رہا ہے. یہ 3 ٹکٹ ہمارے سامنے آئے ہیں، 2 جتوئی خاندان کو دیے گئے ہیں، 1 کھوسا خاندان کو. تو آپ سمجھتے ہیں یہ پرانے ورکر ہیں تحریک انصاف کے اور یہ الیکشن جیت سکتے ہیں؟ دیکھیے ارشاد صاحب، بڑا ویلڈ سوال ہے. اصل بات یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے اور ہماری اپنی PTI میں، ہماری چونکہ ڈیموکریٹک جماعت ہے، 26 سال کی ہماری جدوجہد ہے، یہاں پہ کوئی کسی کو امپوز نہیں کرتا. یہ یہاں پہ بڑا زبردست ہوا ہے کہ پارلیمانی بورڈ نے 1 2 3 کر کے جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ تھے ان کو کیٹاگرائز کیا اور پرائم منسٹر عمران خان نے ہر کینڈیڈیٹ کی، چاہے وہ رنر اپ تھا، چاہے وہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ تھا یا 3 تک، 3 کینڈیڈیٹ کے کسی بھی حلقے کے اندر جو ہے انہوں نے خود انٹرویو کیے. پرائم منسٹر عمران خان نے بہترین مثال جمہوریت کی قائم کی ہے اور انہوں نے خود انٹرویو کی ہیں. جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ ویٹ ہو کے کینڈیڈیٹ گئے، بھرپور ساتھ دیں گے، بھرپور ہم اپنی کینڈیڈیٹ کی. نہیں، یہ آپ کے چونکہ لیڈر کا انتخاب ہے اس لیے آپ ساتھ دیں گے، یا آپ ایک چونکہ وہاں موقع پر موجود ہیں، آپ کے حلقے ہیں، آپ اپنے طور پر بھی مطمئن ہیں کہ یہ ٹکٹ صحیح دیے گئے ہیں، صحیح لوگوں کو دیے گئے ہیں، الیکشن جیت سکتے ہیں؟ ارشاد صاحب، اصل میں ایسا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ بہترین جمہوریت کی مثال ہماری حکومت، ہماری پارٹی کے اندر قائم ہوئی ہے کہ پارلیمانی بورڈ بنا ہے، باقاعدہ فارم لیے گئے ہیں، کینڈیڈیٹس کے انٹرویو ہوئے ہیں، پھر فائنل پارلیمانی بورڈ نے دوبارہ سے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ مل کر، اور پھر پرائم منسٹر عمران خان نے اکیلے بھی جو پارٹی چیئرمین ہیں انہوں نے تمام انٹرویوز کیے ہیں. یہ کوئی امپوز نہیں کیے گئے، یہ سب ویٹ ہو کے آئے ہیں اور آلموسٹ یہ وہی کینڈیڈیٹ ہیں جو یہاں پہ ہمارے کینڈیڈیٹ تھے.
آپ کو PP288 کی اگزامپل دیتی ہوں سیف الدین کھوسہ کی. یہ محسن عطا کھوسہ کے مقابلے میں ہماری پارٹی میں ہمارے کینڈیڈیٹ سیف الدین کھوسہ صاحب تھے جو 2018 کا الیکشن ہوا ہے. محسن عطا کھوسہ صاحب جو ہے وہ اس وقت جیت گئے, وہ ہماری پارٹی میں شامل ہو گئے تھے, لیکن انفارچونیٹلی وہ دوبارہ, آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگوں کا ضمیر جاگ گیا تھا پیسوں کے عوض. اب میں کیا کہہ سکتی ہوں, وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. وہ تو اب کھلے عام جو سندھ کے اندر جو بولیا اور جو عواری لاہور کے اندر جو ہے جو ضمیر فروشی کی قیمت لگائی گئی, اس میں لوگوں نے اپنے ہاتھ دھوئے. تو ہمارے کینڈیڈیٹ بہترین ہیں, ٹھیک ہے. پارٹی نے بہت اچھے فیصلے کیے ہیں, اور یہ پہلی دفعہ پارلیمانی اس کی چلیں پارٹی کی بڑی آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ مطمئن ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ زرتاج گل صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ارشاد صاحب, آپ کی کیا رائے ہے, کیونکہ آپ کا تعلق بھی اسی ریجن سے ہے, یہ جو ٹکٹس دی گئی ہیں اور ان خاندانوں کے نام, جتوئی خاندان, کھوسہ خاندان, ہم تو سن رہے ہیں نسل در نسل یہ سیاست میں ہیں. دیکھیں یہ جاگیردارانہ سماج میں چونکہ یہی لوگ متحرک بھی ہیں, یہ ہر پارٹی میں موجود ہوتے ہیں. جی, ان کے ایک بھائی میرے خیال ہے پیپلز پارٹی میں ہیں, یہ جو سیف الدین کھوسہ صاحب ہیں, جی, ان کے بھائی آ گئے تھے, پھر یہ واپس چلے گئے. ان کے والد جو ذوالفقار کھوسہ صاحب بڑے قابل احترام سیاستدان ہیں. اب ان کا مجھے نہیں معلوم کہ وہ تحریک انصاف میں اب ہیں یا دل برداشتہ ہو کے کسی اور جگہ جا چکے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کا جو ورکر ہے تحریک انصاف کا, وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ایک بات, پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے مد مقابل ہوں گے ان کو سپورٹ لغاری خاندان کی ملتی ہے یا نہیں ملتی, یہ بھی ایک وہاں مسئلہ ہوگا نا. مسلم لیگ نون ہے لغاری خاندان کے پاس, اور جو کھوسہ خاندان ہے وہ تقسیم ہے. اچھا, لغاری خاندان میں بھی ایک تقسیم ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی میں بھی ہیں لغاری خاندان کے لوگ ہیں, شبیر لغاری اور دوسرے لوگ جو ہیں. تو اگر تو یہ 1 to 1 مقابلہ ہوتا ہے تو پھر ٹف مقابلہ ہوگا, کہ اگر محسن عطا کھوسہ ہیں وہ پہلے جیت چکے ہیں, ان کو لغاریوں کی تائید بھی حاصل ہوئی. پہلے تو جیتنے آزاد امیدوار اس لیے بھی جیتے کہ ایک طرف کینڈیڈیٹ تھا تحریک انصاف کا, دوسری طرف تھا مسلم لیگ نون کا, اور ایک تیسرا آزاد امیدوار تھا. نہیں, تحریک انصاف کا بھی تھا, لیکن ایک آزاد امیدوار کو جب دو پارٹیز لڑتی ہیں تو آزاد امیدوار کو اس کا فائدہ ہوتا ہے, تو وہ اس کا فائدہ اٹھا کے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا اگر ان کو ٹکٹ ملتا ہے, ملا ہوگا, تو اگر وہ ٹکٹ مسلم لیگ نون کا ہے تو باقی دھڑے جو ہیں وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں, نہیں دیتے, کیونکہ جو پہلے سے مسلم لیگ نون میں لوگ ہیں ان کی تو حق تلفی ہوگی. لیکن اس وقت جو کولیشن گورنمنٹ ہے, میرے خیال وہ پنجاب میں نون لیگ کو ہی سپورٹ کریں گے, پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتیں تو اب تک کینڈیڈیٹ نہیں لائیں. میں اس کی بات نہیں کر رہا, پیپلز پارٹی کا اتنا زیادہ وہ نہیں ہے. خود مسلم لیگ نون کا جو پرانا ورکر اور پرانا امیدوار, وہاں مسلم لیگ نون کا اپنا بھی تو ایک ہوگا نا, بالکل ایسے اپنا ہولڈ ہوگا. کہ میں نے لیکن ارشاد صاحب 5-7 ہزار ووٹ ہی اگر ہوں پیپلز پارٹی کے, وہ رزلٹ پہ تو اثر انداز ہو سکتے ہیں. وہ ہوں گے, لیکن اگر مسلم لیگ نون کا ایک مضبوط کینڈیڈیٹ وہاں ہے جس کی حق تلفی ہوتی ہے, اگر یہ مفروضے کی بات ہے, یہ تو الیکشن کے نتائج آئیں گے سب. ویسے پیپلز پارٹی کا بندہ نون لیگ کو ووٹ بھی تو نہیں دیتا نا, یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے پیپلز پارٹی کے لیے. وہ بندہ پیپلز پارٹی کا جیالہ چپ ہو جاتا ہے لیکن نون لیگ کو ووٹ نہیں دیتا. یہ بھی ایک چیز ہے, ایک بڑی ریالٹی ہے. یہ بھی ایک چیز ہے, لیکن 3.5 سال انہوں نے جو مار کھائی ہے نا, سب نے مل کے کھائی ہے. وہ اب ایک چیز جو ہوتی ہے نا, مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, JUI ہو, ان کو یہ پہلے یہ تجربہ نہیں تھا. آپ کو ایک انٹرسٹنگ خبر دیتا ہوں, ایک تیسرا بندہ آئے گا اور دونوں کو مل کے مارے گا. آپ کو ایک انٹرسٹنگ خبر دیتا ہوں, سندھ میں لوکل باڈی الیکشن پہ JUI اور PTI کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ. ہاں وہ بالکل ہے. نہیں, آپ کو شاید یاد ہوگا کہ پچھلے جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی لاڑکانہ میں ایسے ہوا تھا. اس میں بھی یہی وہاں پیپلز پارٹی ورسز آل ہے, لیکن یہ یہاں PTI ورسز آل ہے. خان صاحب کی جماعت نے جو ہاتھ ملا لیے JUI سے, تو وہ غیر روایتی اور نظریہ کہاں پہ وہ آپ کو تازہ خبر ایک اور بھی ہے. جی, مولانا محمد خان شیرانی جو جمعیت علماء اسلام کے سرپرست تھے, وہ بڑے عالم دین ہیں, ان کا تعلق ہے بلوچستان سے, ایک ان کا سیاسی قد ہے, مذہبی قد ہے, مذہبی اور سیاسی قد ہے.
وہ آج ان کا اتحاد ہوا ہے باقاعدہ تحریک انصاف سے. عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور وہ باقاعدہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کو چھوڑ کے وہ عمران خان کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملا لیا. وہ تو فارورڈ بلاک تھے نا پہلے سے, لیکن سندھ میں تو مولانا کی جماعت سے اتحاد ہوا ہے سر, مولانا کے بندوں سے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب یہ جو مقامی ضرورتیں ہیں اپنے اپنے بے وفاؤں نے یکجا کیا ہمیں, ورنہ تو میرا نہ تھا اور میں تیرا نہ تھا. یہ بھی تو ایک صورتحال ہے نا کہ اپنی جو مقامی ضرورتیں ہیں, جو مقامی بے وفائیاں ہیں, مقامی جفائیں ہیں, وہ بھی اکٹھا کر دے. تو یہی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں بھی یہ ہوگا. اب یہ دیکھیں نا جتوئی خاندان ہے, اب جتوئی خاندان پیپلز پارٹی میں بھی ہے اور کھروں کے مقابلے میں یہ ہوتے ہیں, پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں. اب پیپلز پارٹی میں کھر پیپلز پارٹی میں بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں. اسی طرح وہ نوابزادہ خاندان ہے, نوابزادہ خاندان ہے. اب دونوں ٹکٹ جو ہیں جتوئی خاندان کو ملے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چاند چڑھاتے ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بظاہر یہ فیصلہ ٹھیک نہیں لگ رہا. نہیں بظاہر تو ٹھیک, دونوں خاندانوں کو یا انہیں بظاہر ٹھیک لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی صرف اس بنیاد پر کہ جی ایک پرانا جو ورکر ہے پی ٹی آئی کا اس کو ٹکٹ دے دیا جائے ہارنے کے لیے. جی یہ جیتنے کی اسٹریٹجی ہے. جی اب یہ کتنے مددگار ہوتی ہے یہ اب ٹھیک ہے. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ. آپ کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.